इस पे बात करेंगे। सबने तकरीबन सही बोला है और सबने बहुत अच्छा बोला है। मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें बात करूँगी कि ख़मीर जो है, हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है मैथ्यू 13:33 उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की थी कि जो खुदा की बादशाही को जो है ख़मीर से तशबीह भी दी गई है कि ख़मीर जो है उसको किसी औरत ने 3 पैमाने आटे में मिला दिया, तो वो जो है वो आटा जो है वो सारा ख़मीर हो गया। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ख़मीर क्या है? ख़मीर की जो फ़िज़िकल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उस पे बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि ख़मीर जो है वो किसी भी चीज़ में जिसमें भी मिलाया जाता है, वो उसको सारी चीज़ों को, सारे इंग्रीडिएंट्स को जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है, वो चेंज कर देता है। और जब वो चेंज कर देता है तो हम अगर इसके स्पिरिचुअल मीनिंग में जाएँ तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो खुदा की बादशाही को भी ख़मीर से तशबीह दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि 2 किस्म का ख़मीर है, एक खुदा का ख़मीर है और दूसरा जो है वो इब्लीस का ख़मीर है। तो हम जो है आज बात कर रहे हैं कि उसके यहूदियों के ख़मीर की, फ़कीह फरीसियों के ख़मीर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो खुदा का ख़मीर है उस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है। उसके लिए अगर हम चाहें तो हम नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ़ यहूदियों के उसमें बात कर रहे हैं और जैसे कि भाई ने जो है वो ये हवाला दिया है कि मैथ्यू 16:6 जो हमारी जो मेन वर्स थी उसमें यही था कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि खबरदार फरीसियों और सदूकियों के ख़मीर से होशियार रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के ख़मीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा है। मतलब जो यहूदियों फरीसियों की जो तालीम है, जो टीचिंग्स हैं, वो जो है वो यहूदियों का ख़मीर है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसका स्पिरिचुअल मीनिंग देखें तो इट मीन्स कि टीचिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस इसका मतलब है। ख़मीर जो है अगर यहूदियों की उसकी बात करें या हम खुदा के ख़मीर की भी बात करें तो दोनों में इसका मीनिंग एक ही है कि टीचिंग्स एंड इंस्ट्रक्शन। लेकिन टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस में फ़र्क है। तो हम ये देखते हैं कि फ़र्क-फ़र्क किस्म की टीचिंग्स हैं, इंस्ट्रक्शन है और जो लोग उस वक़्त यहूदी और फरीसी जो हैं जो तालीमात दे रहे थे, हम ये जानते हैं कि रोज़े की तालीम, कुर्बानियों की सारी रवायात और ये सारी चीज़ें तो उनको खुदा ने दी थी। ये तो उनकी शरीयत में था कि आपने कुर्बानियाँ देनी हैं, शरीयत में था कि आपने रोज़ा रखना है, इतने दिन रोज़ा रखना है, ये भी सब कुछ था। लेकिन उसमें क्या उन्होंने किया था कि उनमें उन सारी जो खुदा ने रवायात उनको दी थी, उनमें उन्होंने कुछ रवायात खुद से भी ऐड कर ली थी, जो उनको अपने उसके लिए जैसे कि सबने इस पे बात की है कि वो मतलब जो है वो ड्रेस जो पहनते थे वो ड्रेस तो खैर उनका जो है वो लावियों के लिए वो खुदा की तरफ से उनको दिया गया था कि वो उन्होंने पहनना है, इसलिए वो उसको फॉलो करते थे। और वो इन सारी चीजों को जो सबसे जो बढ़कर चीज है कि वो उन रवायात में उन्होंने जो है इजाफा कर लिया था खुद जो कुछ अपनी तरफ से भी, और इस चीज पर वो फख्र करते थे। यहूदियों के खमीर का मतलब यह है कि हमें उनकी जो इंस्ट्रक्शन, हमें उनकी जो टीचिंग्स हैं, हमें उनसे जो है वो बचना है, उनसे हमें जो है खबरदार रहना है कि वो किस किस्म की टीचिंग करते हैं। अगर हम ये देखें ये भाई ने यहाँ पे लूका की इंजील का जिक्र किया 12 बाब उसकी 1 आयत का कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या है यहूदियों की टीचिंग्स और यहूदियों की तालीमात और उनकी इंस्ट्रक्शन? वो रियाकारी है, वो हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी का मतलब यह है कि इंसान कहता कुछ है और करता कुछ है। उसका कहना जो है वो कुछ है और करना उसका कुछ होता है, जिसके सबब से जो है वो रियाकारी में आ जाता है, वो हिपोक्रेसी में आ जाता है। जैसे कि हम मरकज़ की इंजील में उसके 7 6 से 9 आयत में अगर हम देखें तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब कहा, क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। अब उनकी हिपोक्रेसी क्या थी कि वो जो है वो इंसानी टीचिंग्स तो जो ह्यूमन टीचिंग्स थी उनकी तालीम उनको मानने को कहते थे, जो उन्होंने खुद से अपने फायदे के लिए उसमें ऐड कर ली हुई थी, जिसके सबब से जो है ये उनकी जो है वो रियाकारी थी।
کیونکہ کلام تو وہ پڑھ رہے تھے، شریعت پر وہ پورا عمل کر رہے تھے، شریعت کی ساری رسم و رواج اور روایات جو ان کو دی گئی تھی وہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان شریعت کا، اس شریعت کی روایات کا، ان ساری پروفیسیز کا جو 5 کتابیں تھی جو خدا یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اس کا وہ مطلب سمجھ نہیں پائے۔ جو ان کو شریعت دی گئی تھی، جو قربانیوں کی دی گئی تھی، جو کفارے کی قربانیاں یا مختلف قربانیاں جو دی گئی تھی، روزے کی جو تعلیم دی گئی تھی، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ صرف یہ وجہ تھی، یہ سارے احکامات دینے کے کہ وہ ایک خدا کے لیے مقدس قوم تیار ہو سکے اور خدا میں یسوع مسیح کے آنے تک ایک مقدس قوم تیار ہو سکے، تاکہ جو ہے جب وہ خدا میں یسوع مسیح آئے تو وہ اس مقدس قوم جو ہے، خدا کی جو مقدس قوم ہے، اس کو قبول کرے، اس پر ایمان لائے اور خداوند یسوع المسیح جو ہے ان کا نجات دہندہ ہو اور ان پر بادشاہی کرے، تاکہ خدا میں یسوع مسیح جو ہے ان کا بادشاہ ہو۔ لیکن جب خدا میں یسوع مسیح آئے، وہ ساری بڑی پابندی کے ساتھ ان رسم و رواج کو، روایات کو یا شریعت کو پورا کر رہے تھے، لیکن جب خدا یسوع مسیح آئے تو وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی روایات کو، اپنے جو کچھ بھی شریعت پہ عمل کرنا تھا، وہ کٹر تھے، اس کے وہ پابند تھے۔ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو کیوں نہ قبول کیا؟ وہ خدا کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے، اور جب وہ غیرت رکھتے تھے لیکن شریعت کا جو مطلب تھا، جو مقصد تھا دینے کا، اس کو وہ سمجھ نہ پائے، جو اسپرچل میننگ تھا وہ اس کو سمجھ نہ پائے۔ اور یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان روایات کو پر یا ان رسم و رواج کو یا قربانیوں کو یا روزہ رکھنے کو، انہی کو پورا کرنے سے ہی ہم نجات حاصل کر لیں گے یا ہم خدا کی قوم بن جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان رسم و رواج کے تو پابند تھے، لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خدا کے کلام کا جو صحیح مقصد تھا، جو مطلب تھا، وہ اس کو سمجھ نہیں پائے تھے کہ وہ کس لیے ہے، کس لیے وہ انہیں دیا گیا تھا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کام تیار کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی لیے یوحنا اصطباغی کو خداوند یسوع مسیح سے پہلے بھیجا گیا تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرے۔ راہ کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ وہ مسیحا جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ گیا ہے، وہ جو ہے اب تمہیں روح القدس سے جو ہے وہ بپتسمہ دے گا، تو تمہیں توبہ کرنی ہے، تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے اسی گھمنڈ میں رہے، اسی غرور میں رہے کہ ہم خدا کی مقدس قوم اور خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے، جس کے سبب سے جو ہے وہ جو ہے اس جو شریعت کا اصل مقصد تھا اس کو وہ نگلیکٹ کر گئے۔ میرے عزیزو، وہ ہونٹوں سے تو خدا کی تعریف کرتے تھے، اوپر سے تو وہ سب کچھ کر رہے تھے جو ان کو کرنا ضروری تھا، لیکن ان کے دل جو تھے وہ خدا سے دور تھے، دل خدا کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے۔ جب دل ان کے ساتھ خدا کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے تو اسی سبب سے ان کو ریاکار بولا گیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے خدا یسوع مسیح کو پہچان نہیں سکے۔ جیسے کہ سب نے حوالہ دیا کہ انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری روایت میں انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی اپنے فائدے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس بات کے طاق میں تھے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ذرا سا کوئی مطلب شریعت کے خلاف یا کچھ ایسی کلام کے خلاف ہم کو بات پکڑے اور ہم اس کو جو ہے مجرم قرار دے کر ہم اس کو قتل کروا دیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے جو آج ضروری ہے، ہم صرف یہودیوں کی ہی بات نہ کریں، ہماری آج کرسچن کمیونٹی میں، کلیسیاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے روایات تو پکڑی ہوئی ہیں لیکن خدا کے کلام سے دور ہیں۔ اور بائبل کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے جو کلام ہمیں دیا ہے، پوری بائبل خدا نے ہمارے ہاتھ میں دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اس کا آبجیکٹیو صرف اور صرف سالویشن ہے اور اٹرنل لائف ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی چرچ، کوئی کلیسیا آپ کو جو ہے سالویشن کے بارے میں بتاتی نہیں ہے، اٹرنل لائف کے بارے میں آپ کو بتاتی نہیں ہے، لیکن اس نے آپ کو بہت ساری رسم و رواج میں، بہت ساری روایت میں الجھا دیا ہے، تو میرے عزیزو، وہ ازنی یہودیوں کی طرح ہیں جو اپنی روایت کے پابند تھے، جنہوں نے ایڈ کر لیا سب کچھ خدا کے کلام میں، ایڈ کر لیا اور لوگوں کو سکھا دیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ اس کو فالو کرو، ان کی پابندی کرو،
اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں انہی رسم و رواج کو پورا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھے بغیر، خدا کے کلام کو جانے بغیر اور خدا کے کلام کے مقصد کو جانے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنی نجات کو حاصل کیے بغیر۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب ان کے جنازوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ہم اکثر جب ان کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، مجھے جو چیز اندر سے جو ہے وہ مجھے کرتی ہے، اور مجھے بہت شدید غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ جب ہم پھر ان کے جنازے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دعا کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ بہن یا ہماری جو بھائی ہے وہ خداوند میں سویا ہے، اور خداوند میں سویا ہے تو اس لیے وہ یقیناً جو ہے ابدی زندگی کو حاصل کرے گا۔ تو میرے عزیزو، جب اس نے ساری زندگی خداوند کو جانا ہی نہیں ہے، خداوند کے ساتھ اس کا کوئی پرسنل ریلیشن ہی نہیں تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں، خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کلام میں لکھا ہے، مجھے کیا کرنا تھا، مجھے کس چیز پہ عمل کرنا تھا، کس کو چھوڑنا تھا، کس کو پکڑنا تھا، جب یہ چیزیں ہی اس آدمی نے جانی ہی نہیں ہے، اس بہن نے جانی ہی نہیں ہے، اور ساری زندگی وہ انہی رسومات کو پورا کرتے کرتے جو ہے وہ آخر اپنی زندگی کا اس نے سفر ختم کر لیا ہے، تو میرے عزیز ہو، وہ کیسے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا اور وہ کیسے جو ہے ابدی زندگی کو حاصل کرے گا؟ جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم جو ہو کیا کرتے ہو کہ تم نے معرفت کی کنجی اپنے پاس رکھی ہے۔ معرفت کا مطلب کہ خدا کا جو کلام یا خدا کی جو حکمت ہے، مطلب تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس خدا کا نالج ہے، خدا کی حکمت ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو کہ تم نے دوسروں پر جو ہے ابدی زندگی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آج بھی ہماری بہت ساری ڈینومینیشنز میں ایسے ہی ہو رہا ہے، جو کہ اپنی ٹریڈیشنز کی پابند ہیں، اپنی روایت کی پابند ہیں، جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن لوگ کلام سے دور ہیں، کلام کو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، کلام کو سکھانے کی بجائے اپنی روایت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنی ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس پہ وہ سالوں سے چل رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ بھی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو باپ دادا سے خدا کے لوگ ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا سے ہیں، جیسے کہ خدا یسوع مسیح لوکا کی انجیل میں کہتے ہیں کہ مطلب تم باپ دادا کی قبروں کے مقبرے بناتے ہو، نبیوں کے مقبرے بناتے ہو، اور پھر تم اس بات کو ظاہر کرتے ہو کہ تم ان کے قتل میں شریک تھے، اور تم یہ فخر کرتے ہو کہ تم باپ دادا سے مطلب ابراہیم کی اولاد ہو، تو ابراہیم تو ایسا نہیں تھا۔ اگر تم واقعی ابراہیم کی اولاد ہو تو ابراہیم تو ایسا نہیں تھا، ابراہیم نے تو مجھے خداوند قبول کیا، وہ اپنی زندگی میں بے شک خدا یسوع مسیح نہیں آیا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں ہی خدا یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر کے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اسی طرح سے داؤد بھی اپنے زبوروں میں کہتا ہے کہ میرا خداوند میرا چوپان ہے، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھ کے اپنی اس دنیا سے گیا تھا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہپوکریسی کیا ہے، کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، بہت سارے ہم لوگ جو ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اے خداوند، میں نے تیرے نام سے معجزات کیے، میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہیں گے کہ اے ریاکارو، میرے سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میری تجھ سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ واقفیت کیسے ہوگی جب میں نے خدا یسوع مسیح کو جانا ہی نہیں، خدا یسوع مسیح کو میں نے پتہ ہی نہیں کہ اس نے مجھے کیا کہا کیا نہیں کہا، یا میں نے اس کو جانا ہی نہیں، میں نے اپنی زندگی میں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خدا کے کلام کو بڑی حلیمگی اور عاجزی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج بھی جو ہیں، بہت سارے ہماری کرسچن کمیونٹی میں بھی، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سو کالڈ کرسچن ہم کہہ سکتے ہیں، کہ وہ بھی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو خدا کے کلام سے کوئی بات سکھائی جائے، سمجھائی جائے یا سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ الٹا آپ کو بلیم کرتے ہیں، الٹا وہ آپ کو کہیں گے کہ ہاں تانوں بڑا پتہ ہے کلام دا، تساں بڑا کلام سکھ لیا، اسی تے بچپن تو اسی انج ہی کرتے آ رہے ہیں، اسی تے انج ہی کرتے ہیں، ساڈے ماں باپ ساڈا ایمان بھی یسو تے، اسی بھی یسو نہیں ماننے ہیں، ہور اسی کنوں ماننے ہیں، اسی بھی یسو کولے دعا کرنے ہیں، ہور اسی کدے کولوں دعا کرنے ہیں، سانو یسو نے اتنی برکت دیتی ہے، سانو ساڈے انج ساڈے او وے ساڈا اے وے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کلام کیا کہتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو کوئی کلام میں سے بات سکھائی ہے تو وہ میرا نہیں ہے کلام، وہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کو سکھایا۔
جب میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کو سکھایا تو اٹ مینس کہ خدا کا کلام آج آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا آپ کو نجات دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنی بادشاہی میں آپ کو داخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بندہ یا اپنی بندی کے وسیلے سے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے۔ تو جب اس نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے تو آپ کو اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ اگر بالفرض آپ کو وہ کلام اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آیا تو آپ اس کو اپنے دل میں رکھیں، اس پہ غور کریں، اس پہ میڈیٹیٹ کریں، اس کو کلام میں سے سوچیں، سیکھیں اور خدا سے قوت مانگیں، خدا سے حکمت مانگیں کہ خداوند مجھے اس بھید کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے سکھا۔ تو وہ کیا ہے، وہ خدا جو ہے ہمیں کثرت سے اپنی حکمت دیتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، اور وہ پھر ہمیں جب سکھاتا ہے تو پھر ہم جو ہے اس کلام کو اپنے دل میں جو ہے وہ پکڑے رکھیں، ہم اس سچائی کو پکڑے رکھیں، نہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی اچھی مثال جو اس کو میں یہاں پہ کہہ کے میں ختم کروں گی وہ یہ ہے کہ پولوس کی مثال ہے۔ پالوس کے پاس سب سے پہلے جو تھا وہ سیٹن کا خمیر اس کے پاس تھا، سیٹن کا لیون تھا، سیٹن کا یسٹ تھا اس کے اندر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پہ فخر کر سکتا ہوں، میں بنیامینی ہوں، میں فریسی ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں شریعت کے مطابق اگر میں کروں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا، میں نے کلیسیا کو اظہار رسانی کی، میں نے مارا، میں نے سب کچھ کیا، اگر میں شریعت کے بارے میں سوچوں یا شریعت کے متحد ہو کے سوچوں تو میں نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے، میں اس میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے شریعت کے مطابق کیا تھا، کیونکہ میں خدا کے نام کی غیرت رکھتا تھا۔ لیکن جو ہی اس کا خمیر چینج ہوا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور خدا کا خمیر اس میں داخل ہوا، وہ بالکل ٹرانسفارم ہو گیا۔ خمیر کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ٹرانسفارم کرنا۔ خدا کا خمیر اور ابلیس کا خمیر یہ بھی دو ہیں، یہ بھی بائبل میں لکھے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ابلیس کا خمیر ہے، اور ابلیس کا خمیر کیا ہے کہ وہ کلام کو استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ اب میں جہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گی، شاید مجھے لوگ غلط کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن میں یہ مثال ضرور دوں گی کہ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ روزی جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مطلب جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ تو آگے ہم کہتے ہیں کہ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ اب اس میں بتاؤں کہ آپ کو غلط کیا چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کلام میں لکھا ہے، ہم کلام کے مطابق یہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم غلط کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کی مثال اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ جو اس کی پہلی لائن ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ کلام میں سے ہے، لیکن دوسری آیت پہ آپ غور کریں کہ دوسری جو لائن آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا لکھا ہے۔ خداوند کی ماں مقدسہ مریم، خداوند کی ماں خدا روح ہے، خدا کی ماں نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ماں، خداوند یسوع مسیح کیونکہ خدا ہے اس لیے ہم ان کو خدا کی ماں کہتے ہیں۔ میں مقدسہ مریم کی بہت عزت کرتی ہوں، میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے، میں کچھ غلط نہیں کہنا چاہتی، لیکن میں جو اس پہ جو غلط پوائنٹ ہے میں جو اس پہ میں بات کر رہی ہوں، جو ابلیس نے جو یوز کر رہا ہے کیا کہ دوسری بات یہ کہ خدا یسوع مسیح وہ اس خدا یسوع مسیح کی ماں تھی جو مکمل ایک انسان ہے، وہ تو خود خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ جو ہے وہ قبول کرتی ہے اور وہ ایمان لاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے۔ اس نے خدا یسوع مسیح کی پرورش ضرور کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی خدا کے الہام کے مطابق یا خدا کی پروفیسیز کے مطابق جو کچھ بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا تھا یا وہ کرتا تھا، وہ ان معاملات میں خاموش رہتی تھی، وہ کبھی نہیں بولتی تھی، وہ ان پہ بلکہ غور کرتی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہونا ہے، لیکن وہ اپنے دل میں دکھی ضرور تھی کیونکہ وہ ماں تھی، ایک انسانی ماں تھی۔ اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب ایک شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے، جو مر چکا ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ میرے عزیزوں، جب ہم مرتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ہمارا لنک بالکل ختم ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے،
لیکن جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رہ کے خدا کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن رکھیں، پرسنل ریلیشن رکھیں، توبہ کریں اپنے گناہوں سے، خدا کے کلام کو پڑھیں، اپنی سالویشن کو جو ہے وہ اس کے نجات کی جو ہے اس کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس نجات ہے، ہمارے پاس سالویشن ہے، ہمارے پاس اٹرنل لائف ہے۔ اب ہماری اٹرنل لائف پکی ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، تب ہم اس دنیا سے جائیں۔ اگر ہم اس دنیا سے توبہ کیے بغیر، خدا یسوع مسیح کے ساتھ پرسنل ریلیشن رکھے بغیر اس دنیا سے، خدا کے کلام کو جانے بغیر اس دنیا سے جا چکی ہیں، تو مقدسہ مریم ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ اور جب ایک انسان مر جاتا ہے، خدا کا کلام میں لکھا ہے، تو وہ سو جاتا ہے، وہ تو آرام کرتا ہے، اور خدا نے تمام روحوں کا آرام کرنے کے لیے رکھا ہے۔ کوئی بھی روح ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتی سوائے خدا یسوع مسیح کے۔ ہمارے اور خدا باپ کے درمیان صرف ایک ہی درمیانی ہے، وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ابلیس نے جو ہے خدا کے کلام کو استعمال کیا ہے، ساتھ اس میں آدھا اس نے سچ لگایا، آدھا اس نے جھوٹ لگایا، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کو مکس کر کے کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا گیا ہے، اور لوگ جو ہے اس بات میں ہے کہ ہم مطلب جو ہے یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور کچھ یہ چیزیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو چیزیں ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اگر ان کو کرنے سے، یا مطلب جیسے کہ ہم بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کے پیچھے ابلیس کا خمیر ہوتا ہے، جس کے پیچھے ابلیس کی ٹیچنگز ہوتی ہیں، جس کے پیچھے ابلیس کے ٹرو اینڈ فالز ہوتا ہے، سچ اور غلط ہوتا ہے، اور جس کے پیچھے اس کے جھوٹ ہوتے ہیں، جو اس کی مکاری ہوتی ہے۔ اگر مطلب جو ہے اگر کوئی ایسی ہماری زندگی میں بہت سارے معجزات ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا کیونکہ ہمارے بعض اوقات زندگی میں سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے، جن سے خدا ہمیں گزارتا ہے، ان تجربات سے گزارتا ہے، پھر ہم روحانی طور پر بڑھتے ہیں۔ جب ہم گریجولی آہستہ آہستہ خدا کے ساتھ اپنا آپ خدا کو دے دیتے ہیں، تو وہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے خدا کے کلام کو استعمال کر کے۔ اسی طرح سے یہودی بھی جو تھے، وہ لوگوں کو ڈراتے تھے خدا کے کلام کو استعمال کر کے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہمیں جو ہے ہماری کلیسیوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ ڈراتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، اور جو ہمیں جو ہے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ شروع کی کلیسیوں میں لوگوں کو خدا کا کلام پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ پہلے شروع کی کلیسیوں میں تو کلام کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تو مارٹن لوتھن کی مہربانی ہے کہ اس نے ترجمہ کروایا، اور اس کو کس طرح سے پرسیکیوٹ کیا گیا کہ اس نے ترجمہ کروایا تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ اور جب پھر لوگوں اور پہلے نجات جو تھی وہ بکتی تھی اس کے زمانے میں، کیا کرتے تھے؟ اچھا ہاں، آپ کا دادا فوت ہو گیا، اچھا آپ ایسا کرو کہ یہ اتنا جو ہے ہدیہ دے دو، اتنے پیسے دے دو، اور یہ لو سرٹیفکیٹ، یہ آپ کے دادا کی نجات کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے سمجھو کہ آپ کے دادا کو اوپر نجات مل گئی۔ تو کیا کلام میں ایسا لکھا ہے؟ ایسا نہیں لکھا کلام۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو بیٹے پر ایمان لا۔ خدا باپ کیا کہتا ہے کہ تو بیٹے پر ایمان لا تو ہمیشہ کی زندگی تیری ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب میں لکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ خدا واحد کو جانے، اور جسے تو نے بھیجا ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اس کو جانے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کسی کو پیسے دے کر، سرٹیفکیٹ نجات کا لے کر، یہ بھی گمراہی ہے۔ رسومات کو پورا کر کے، روایات کو پورا کر کے، روایات پر غور کریں، پہلے ان کو پورا کرنے سے پہلے ان پہ غور کر لیں کہ آیا یہ کلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ بے شک ان میں کلام ہی ورڈ یوز ہو رہا ہے، لیکن یہ ابلیس کا یہ ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے کہ وہ چرچز میں کلام کو استعمال کر کے لوگ جو ہیں، ابلیس جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس میں آدھا سچ ملا دیتا، آدھا جھوٹ۔ جیسے اس نے ہوا سے کہا کہ نہیں تم نہیں مرو گے، یا کیا خدا نے واقعی تمہیں کہا ہے کہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ کہہ دیا کہ تم نہیں مرو گے، تو کیا کہا اس نے؟ اس کو گمراہ کر دیا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس خمیر سے بچنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے چرچز میں، ہم کلیسیوں میں جو تعلیمات یہودیوں کی تعلیمات تھی کہ وہ کلام کے اس اصل مقصد کو سمجھ ہی نہ سکے، اور اپنی روایات کے پابند تھے، اسی پر وہ فخر کرتے تھے، اور اسی میں انہوں نے تبدیلیاں بھی کر لی تھی۔ تو میرے عزیزو، ہم ساری زندگی ان روایات پر عمل کرتے رہیں،
سب کچھ کرتے رہے، ہم نجات نہیں پا سکتے جب تک ہم کلام کو نہ سمجھیں، کلام کو نہ پڑھیں اور کلام کو نہ سیکھیں اور اپنی نجات کو جو ہے وہ ہم جو ہے اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں جانے سے پہلے اپنی نجات کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی خدا کے کلام کا مقصد ہے کہ ہم اپنی نجات کو پکڑ کر اس دنیا سے جائیں۔ ادروائز ہم جتنی مرضی جو کچھ مرضی کرتے رہیں، اگر ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں نجات کا وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں نہیں بچا سکتا، کوئی بھی مقدس اور کوئی بھی جو اس دنیا سے جاتے ہیں۔ میں آپ کے لیے تب تک دعا کر سکتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں، اور کوئی بھی شخص ایک بات یہاں پہ میں اس دن بائبل اسٹڈی کری تھی تو اس میں ایک بات اس نے کہی کہ اس نے یہ بات بڑی اچھی کہی کہ شروع میں جو ہے پوپ نے کہا کہ مقدسہ مریم سے دعا کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد انہیں ریئلائز ہوا کہ مقدسہ مریم بھی تو انسان تھی، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کوئی بھی انسان خدا یسوع مسیح کی جگہ نہیں لے سکتا، چاہے وہ کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، کتنا بھی اس تک ہو۔ خدا یسوع مسیح ہی ہے، اور جو اس کا اختیار ہے وہ ہمیں دیتا ہے، وہ جس کو چاہے وہ اپنا اختیار دیتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو خمیر ہے ہمیں اس کو نکالنا ہے۔ جیسے کہ کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول یہ بات کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر بہت سا آٹے کو خمیر کر دیتا ہے، سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خمیر کیا ہے؟ ریاکاری ہے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ انسٹرکشن آپ سمجھ لیں، ٹیچنگز آپ سمجھ لیں، ہمیں ایسی ٹیچنگ سے، ایسی انسٹرکشن سے پرہیز کرنا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کی سچائیوں پر کھڑا ہونا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔